जी सर। सर मेरा नाम समीना है, समीना आपका कौसर। नाम समीना कौसर है। जी सर। आप भी बहुत धौंस धड़ल्ले से काफ़ी सिफारिशें करके आपके मैसेजेस भी काफ़ी पुराने भी पड़े हुए हैं। जी सर, पहले बहुत पुराने थे। फिर आपने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी अल्लाह नू ते बाबा जी नू कहा तो कह देंगे मैं सारे आज वेखे ने। और फिर उबैद भाई ने भी कुछ सिफारिश कर दी, फिर आप सर्विसेज भी मेरे पास उधर आई जी हुई सर। हैं। अच्छा। वह वहाँ वैसे मैं तो नहीं आ सकती, मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं लाई गई और बुलाई गई तो फिर मैं वहाँ तक पहुँच गई, अब तक। तो मैं एक्चुअली दांत दिखाने आई थी तो फिर पिछू तड़ी तो तुसी भी ला गए हो, लाई गई हो बुलाई गई हो ते नहीं सर, अल्लाह ले आया लाई मुझे। जाओ जी। अल्लाह सर ही लैके आंदा जी, मैनू तो जी सर। शहीदा साईं लैके आया सी। सर आपने मुझे बुलाया तो मैं फिर आई। ਉਹ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ, KGB ਵਾਲੇ आ गए ਨੇ। सर मेरा ये था है कि मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। और मेरा स्टोरी ये थी कि मेरा अल्लाह के साथ बहुत लिंक तो था। सर मेरा नाम समीना है और मैं लाहौर से ही आई हूँ। एक्चुअली मैं उस वक्त आपको दुआ वाला मैं वैसे मैंने बहुत पहले ना आपको, जब मैं स्टूडेंट थी अपने यूनिवर्सिटी में, मैंने तब आपको एक इंटरव्यू देखा था। पता नहीं, मुझे ये तो नहीं याद, मुझे आपका नाम भी नहीं पता था। हालांकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे सब भी याद है कि आप इस साइड पे बैठे हुए थे, इस साइड पे कबर्ड थी कोई और बड़ी सी टेबल आ गई थी, एक बंदे ने आपका इंटरव्यू लिया था। तो उसमें आपने बताया था कि मुझे खुद एड्स हो गया था और इस तरह आप बता रहे थे और बार बार ना बालों में से हाथ फेरते थे। तो मुझे वो मतलब सीन एक याद था कि एक डॉक्टर साहब हैं और उनको एड्स हो गया था और इस तरह। आप अपना तारुफ दें, मैं 1 मिनट बीच में से चक्कर लगाऊं, फिर जब इतना मुझे पीछे ले जाते हो ना तो फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर वॉशरूम भी जाना पड़ता है। ये नहीं बनना कि मैं बीमार हाँ, शायद नहीं ना हो सकता हजरत, सर तो नहीं ना हो सकते बीमार। अपनी कहानी सुना जी। अपना सब छड़ वेख अच्छा, फिर क्या हुआ कि इसी तरह चलता रहा। मेरा जो अल्लाह के साथ लिंक था ना, वो एक डिफरेंट था। मतलब ये नहीं था कि मैं उस पर यकीन नहीं करती थी या कुछ, लेकिन मुझे ना अगर मेरे साथ गलत भी होता था, मैं कहती थी कि आप ही कर रहे हैं, तू ही कर रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है तब भी तू ही कर रहा है, बुरा हो रहा है तब भी मेरे साथ तू ही कर रहा है। इसके बाद ना करते करते एक दिन ऐसा हुआ, बहुत लाइफ में मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी। तो मैं हर वक्त, लेकिन ये था कि मैं अल्लाह से कभी दूर नहीं हुई थी, पीछे नहीं हटी थी। मैं ये नहीं कहती थी कि अल्लाह नहीं है। अगर मुझे कोई कहता था कि जैसे सर कह रहे थे कि जादू हो गया, तवीज़ हो गया, तो मैं ये सोचती थी कि अब मेरा प्रोटेक्ट करने वाला ज़्यादा बड़ा है या जादू करने वाला ज़्यादा बड़ा है। तो ज़ाहिर बात आंसर तो ये आता था कि आपको प्रोटेक्ट करने वाला बड़ा है। तो मैं कहती बस मेरा अल्लाह हिफाजत करने वाला और अल्लाह ही मेरे साथ है। और फिर यूँ हुआ कि फिर स्लोली स्लोली टाइम स्पेंड होता रहा, मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ती रही, लेकिन ये था कि अल्लाह ने कभी मुझे छोड़ा नहीं था। हमेशा मुझे ऐसे उसने रखा जैसे दोनों हाथों से बच्चा चलना सीखता ना, तो इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना। मैं कभी कभी पीठ टूटती थी कि ये नहीं, मैंने ये करना है, और नहीं होता था काम। वो बाद में पता चलता था कि वो मेरे लिए फ़ायदे के ही बल्कि नुकसान मतलब मैं जाती अगर वो करती या हो जाता मेरा काम। तो उसके बाद फिर यहाँ तक एक दफ़ा मुझे वो याद है कि मैं जब बहुत ज़्यादा उदास होती थी तो मैं छत पे जाके ना झूले पे बैठ के मैं रोती थी। एक दफ़ा मैं इतनी उदास हो गई, मैंने कहा और फिर से मेरी कोई फ्रेंड भी ख़ास नहीं थी बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा बंदा जिसको मैं बता सकूँ अपना कि अच्छा यार मेरे साथ ये हो रहा है। तो एक दफ़ा मैंने उससे बोला कि अब मेरे साथ कोई नहीं रखा ना, तो आप फिर मेरे साथ गले लगा, मुझे रोना है गले लगा के। तो मैं तो तुम्हें कहती हूँ उसको गले लगा के ऐसे। तो फिर थोड़ी देर में मैं रोई और फिर मैं सुकून में आ गई, फिर मैं नीचे चली गई। कुछ टाइम बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड को कैंसर डायग्नोस हो गया, 3rd स्टेज थी कैंसर की। फिर उन्होंने कहा जी कि अब ज़ाहिर बात है, पहले उनकी फैमिली में ऐसे रहत हो चुकी थी तो प्रॉब्लम था। तो खैर हम सर्च करते रहे इधर उधर ये वो। उसने कहा जी मैंने शौकत खाना नहीं जाना। तो फिर वो मतलब कुरान के ज़रिए मतलब वो करते रहे थेरेपी, कभी इस बाबे के पास कभी उस बाबे के पास जाते रहे, लेकिन खैर फिर उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि इतने डॉक्टर्स होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, ये फैसिलिटीज़ ये सारा कुछ, जब उसने चाहना है ना कि वापस आना है, मौत आनी है, तो फिर बचा कोई नहीं सकता। ना कोई डॉक्टर, ना कोई बाबा, ना कोई तवीज़, ना कुछ, कुछ भी नहीं बचा सकते। फिर आप नहीं जाना है बस। फिर वहाँ पे अल्लाह की पावर आपको शो होती है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है।
اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میرا عمرے کا سفر ایک شروع ہوا. وہاں وہ ایک بہت بہت میرے لیے چینجنگ موومنٹ تھا. جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ بھئی اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے. ابھی میں جہاز میں تھی تو وہ پہلے میں نفل پہلے پڑھ چکی تھی کہ میں جو عمرے کے ہوتے ہیں اسٹارٹ میں نیت کے, میں گھر سے بھی پڑھے تھے, پھر اگین پڑھے. ادھر میں جب گئی تھی تو مجھے ایسا لگا مجھے کسی نے اٹھایا ہو اس سیٹ سے. میں جب اٹھی تو مجھے ایسا لگا کسی نے سے کھینچ کے نا ادھر لے کے گیا ہوں جدھر وہ لیڈیز نیت کر رہی تھی میقات کا. وہ اناؤنس کر رہے تھے کہ میقات کی جگہ ہے اور آپ آ جائیں نیت کر لیں. تو میں وہاں پہ لیڈی میں کیا ہوا کیوں یہاں پہ یہ سارے کپڑے وپڑے کیوں چینج کر رہے ہیں. اس نے کہا, مجھے ڈانٹ کے کہا, تمہیں نہیں پتہ, سیکھ کہنا چاہیے تھا کہ عمرہ کرنے جا رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ نیت ہوتی ہے اور یہ وہ. میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں, اللہ گھر جا رہے ہیں, وہ اس نے منظور کرنا تو نیت کے بغیر ہی کر لے گا, ایسی کون سی گل ہے. تو خیر میں نیت کر کے میں بیٹھ گئی. وہاں سے نیچے ہم اترے تو اگین بس پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. میں بس پہ بیٹھی تھی. اب میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے تو درود شریف کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے نا میں درود شریف ہی پڑھتی تھی. بس میں آل ٹائم درود شریف پڑھتی تھی, یعنی میں گاڑی چلا رہی ہوں, میں گھر کام کر رہی ہوں, میں کچھ بھی کر رہی ہوں, میں نے درود شریف ہی پڑھتے رہنا تھا. مجھے میری نا میموری بہت اچھی ہے, مجھے اور دعائیں نہیں یاد ہوتی تھی, میں بس درود شریف پڑھتی تھی. اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں اور تو کچھ نہیں, میں ایز اے فلاورز ایز اے پھول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ہدیتاً پیش کر رہی ہوں. جب میں بس میں بیٹھی تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ مجھے تو وہ آتا ہی نہیں ہے, لبیک اللہم, یہ تو مجھے آتا ہی نہیں ہے. اب میں نیٹ بھی بند نہیں تھا, میں نیٹ بھی نہیں چلے, اب میں کیا کروں گی. تھوڑی دیر بعد نا میں دیکھا بس رک گئی. جب بس رک گئی تو مجھے انہوں نے کہا کہ فلاں ہوٹل میں نا اترے, یہاں سے ابھی ان کی بس چینج ہونی ہے. ان میں بھی تھی. میں نے کہا میں ڈائریکٹ ایسے اللہ سے بات کرتی ہوں, اب ادھر سے ہی شروع ہو گیا میرا مسئلہ. میں ایک تو اکیلی ہوں, اوپر سے میں نے اٹیچی بھی اٹھانا ہے, یہ بھی اٹھانا ہے, اور میں نے دوسری بس پہ بھی چینج کرنا ہے انہوں نے. جب میں دوسری بس میں گئی تو میں بھی بیٹھی تھی, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ سارے لبیک اللہم وہ سارے ریڈ کروا رہے تھے, سارا یاد کروا رہے تھے بس والے. تو خیر پھر مجھے رونا آیا کہ بھئی تم نے مجھے اس لیے وہاں سے اٹھایا تھا کیونکہ میں اس بس پہ مٹانا تھا. پھر خیر وہاں وہ اتنی دیر تک, جب تک وہ مکہ میں آ نہیں گیا نا وہاں تک, وہ مجھے تقریباً یاد ہی سارا ہو گیا تھا. وہاں میں اللہ کے گھر گئی, وہاں میں دنیاوی چیزیں مانگتی رہی. میں اللہ جی یہ دے دو, اللہ وہ دے دو, اللہ وہ دے دو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے اللہ آپ دے دو, میں نے یہ نہیں مانگا. میں بس دنیاوی چیزوں میں پڑی ہوئی تھی, بچوں کی فکر تھی, اچھا یہ تھا وہ تھا. ایسے میں تین میں جا رہی تھی, میں ہر چیز مطلب وہ جو بھی غلاف پکڑ کے دنیاوی چیزیں, مطلب ہاں دینی اور دنیاوی اس طرح مانگتی تھی, لیکن میں نے اللہ نہیں مانگا کہ اللہ مجھے آپ چاہیے. میں ایسا نہیں مانگا. مجھے تو یہ تھا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے, تو اللہ کو تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ تو ہر جگہ ہے. تو میں خیر وہ ہو گیا. اس کے بعد ایک ایسی ٹائم آیا کہ جس دن میں نے مدینہ جانا تھا, اس دن نا میں نے ایک عمرہ کیا. میرا نا میں حجر اسود کو بوسہ نہیں میرا ہوا, تو میں نے کہا کہ آج میں نا حجر اسود کو بوسہ میں ٹرائی کروں گی کہ میں دے کے جاؤں. اب میں وہاں پہ ٹرائی کیا, وہ نہیں ہوا میرا. پھر نا میں نے کہا اچھا چلو, اب عمرہ کی نیت میں کر چکی تھی. میں واپس آئی, میں جب ادھر گئی اپنے ہوٹل گئی تو ہوٹل سامان اٹھایا, میں باہر ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی. جب میں ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں اب ان کو کہہ رہی ہوں اتنی دیر کر دی, اس سے پہلے میرا عمرہ ہو جاتا. وہ ایک آنٹی مجھے کہتی ہیں کیوں تم نے آدھا عمرہ مطلب چھوڑ کے آ گئی. میں نے کہا ہاں. کہتے نہیں یہ تو دم ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے. کہتے وہ اس طرح سے, مجھے اس نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ اس طرح ہے, تمہارا عمرہ نہیں ہوگا, مطلب تم نہیں جا سکے گی, تمہارا مسئلہ ہو جائے گا, تمہارے لیے دم پڑ جائے گا تمہیں. تو میں اب پریشان ہو گیا, میں بس چھوڑتی ہوں تب مسئلہ ہے, میں جاؤں گی کہ پھر کیسے مدینہ. تو پھر میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ایسا ہی ہے, پہلے آپ چھوڑ دو, بس آپ اگین خود چلی جانا وین پہ, آپ نا پہلے عمرہ کمپلیٹ کرو. میں پہلے عمرہ جب کمپلیٹ کرنے گئی تو پہلے میں جیسے صفا مروا پہ نیچے میں کرتی تھی تو چھوٹا وہ راؤنڈ تھا. اس دفعہ جو راؤنڈ تھا وہ میرا اوپر چلا گیا, میں پتہ نہیں غلطی سے اوپر چلی گئی. پھر میں نے کر لیا, میں نے کہا لگا اچھا آسان تھا تو کرتی رہتی تھی, اب جو تھوڑا سا مشکل آیا تو یہ بھاگ رہی ہے. میں نے کر لیا, لیکن وہ اتنا کوئی بہت تھک گئی تھی میں بہت زیادہ. پھر میں گئی, سامان اٹھایا, وہاں سے مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کیوں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب میں وہاں پہ گئی تو پھر میں نے دوبارہ وین میں بیٹھی, دوبارہ پرائیویٹ وین خود جو جاتے ہیں, میں وہاں سے مدینہ شریف گئی. تو مجھے ایسے لگا کہ یہ سفر کرانے کے لیے وہاں مجھے بلایا گیا ہے. تو میں وہاں پہ جب گئی تو ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, جیسے وہ میرے لیے کھڑا تھا, جیسے پہلے سے وہ کسی ہوٹل کا تھا, میری ہوٹل کا نہیں تھا وہ.
میں نے اسے بولا کہ یہ ہوٹل ہے میرا، اس میں اس وقت فون بھی نہیں چل رہا تھا میرا، تو اس نے خود فون کیا میرے ہوٹل والے کو اور اس کا پتہ پوچھا، پتہ پوچھ کے پھر میری گاڑی کروا کے اس نے میری ایون دروازہ کھول کے میرا بیگ تک اس نے رکھ کے وہاں دیا. وہاں سے میں جب گئی تو ہوٹل گئی تو وہاں جیسے کہ اس روم میں نا ساری عورتیں چلی گئی تھیں، صرف ایک بیٹھی ہوئی تھی جیسے میرے انتظار کری. کہتی میں لیٹ ہو گئی، میری ساری چلی گئی ہیں تو میں نا ادھر بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تم 10 منٹ دو مجھے، میں بس شاور لے کے میں آتی ہوں، میں نے عمرہ کیا ہوا تو میں ابھی نا میرے ساتھ چل لوں، مجھے راستے کا نہیں پتا. اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو بدی میں ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد نبوی لے کے گئی اور سیدھا مجھے روضہ مبارک پہ لے کے گئیں جہاں پہ لیڈی اسلام پیش کرتی ہیں. وہاں میں گئی تو وہاں اسلام پیش کیا. خیر اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا جیسے عورتیں دوڑ رہی ہیں ہم بھی ایسے، میں بھی دوڑنا شروع کی جالوں کی طرح، ادب نہیں اور اس طرح میں بھی وہیں پہ چلی گئی. پھر نا وہاں باہر نکلے تو میں نے کہا مجھے ریاض الجنہ کا نا جگہ دکھا دو، وہ کون سا دروازہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ مس ہو جاتا ہے ان کا ٹائم، آتے آتے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس نے کہا یہ، میں نے اس عربی سے پوچھا کہ یہ ٹائم لینا پڑتا ہے یا مجھے خود ٹائم ملے گا؟ اس نے یلا یلا ایسے مجھے بول دیا. تو ساتھ ایک پاکستانی بندہ کھڑا ہوا تھا جیسے پہلے ہی میرے لیے کھڑا کیا گیا ہو. تو اس نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. تو کہتے موبائل نکالو، یہ نا اسکرین شاٹ لو اور اندر دیکھو ٹرائی کرو جا سکتی ہو. تو میں نے اسکرین شاٹ لیا، اس کا وہ اپنا ہو چکا تھا، نہیں اس کا ایکسپائر ہو گیا تھا. تو میں جب اندر گئی تو پہلے اس میں مجھے جانے دیا پہلے والے میں، پھر اندر آگے 2 ہوتے. میں وہاں پہ گئی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کا ٹائم نہیں، ابھی 1 بجے ہے. تو دوسرے نے ایسے دیکھا، پہلے 2 منٹ کھڑا کیا اس نے. اچھا میں نے خود دیکھا تھا اس مشین پہ نا یس آتا تھا نو آتا تھا. دوسرے نے اس کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو جانے دو. پھر میں سیدھا ریاض الجنہ چلی گئی بغیر پرمٹ کے اس بندے کے پرمٹ پہ. پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر سٹیمپ اوپر سے ہو نا، نیچے کی ساری ٹیکنالوجیز فیل ہو جاتی ہیں. کوئی پاور نہیں ہے کسی بھی چیز کی، کوئی پاور نہیں ہے. کیونکہ میں پہلے میرے شک گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ نا یہ خراب ہو، یہ جو مشین ہے نا خراب ہو شاید. میں دوسری دفعہ پھر گئی لیکن اس نے مجھے پھر نہیں جانے دیا. وہی بات، پھر دنیاوی چیزیں، یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو. خیر میں وہاں ایسے رہی جیسے پتہ نہیں، میں فرسٹ ٹائم گئی تھی، میرا کبھی ایکسپیرینس نہیں تھا، آؤٹ آف کنٹری بھی جانے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. مجھے ایسا لگا جیسے میرے ابے کا پتہ نہیں کوئی گھر ہو. مجھے لوگ پوچھتے تم کتنی دفعہ آ چکی؟ میں کہا میں تو پہلی دفعہ آ چکی. میں خود ہی مسجد کو پیدل چلی گئی، مارکیٹ پیدل چلی گئی، پتہ نہیں میں ایسے جاتی تھی، پتہ نہیں جیسے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کوئی آ چکی ہوں. اس کے بعد ایک میرا ایکسپیرینس جو میرے لیے بہت تھا وہ تھا کہ جب میں کیوا پھرا میں گئی، رات کو گئی. میرے سے نا اس وقت دن میں میرا یہ پلان تھا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے اور پھر میں چلی جاؤں گی. اب مجھے میرے جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہم تمہیں کیوا پھرا لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. جب میں جا رہی تھی تو میں چڑھ نہیں پا رہی تھی سیڑھیاں. میں تو 10 دفعہ میں نے وہاں پہ وہ کیا ہے، مطلب اسٹے کیا. اچھا میں چلتی ہوں. لیکن جیسے ہی میں وہاں کیوا پھرا میں گئی نا، میں اتنی تھک چکی تھی. میرے دل میں یہ سوچا کہ آج میں نے نیت کی ہوئی تھی عمرے کی، میں آج تو اس کا مطلب کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا میرا. تو میں جیسے ہی مسجد کیوا پھرا میں گئی، میں نے سجدہ کیا، اور پین ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایسے سک ہو گیا جیسے انجیکشن سے سک نہیں کر لیتے پیس، ایسے سک ہو گیا. اور میں جب اتر رہی تھی تو مجھ سے پوچھتے تھے ماما آپ نے بیٹھنا ہے، تھک تو نہیں گئی؟ میں نے کہا نہیں چلو. میں ایک دفعہ بھی نہیں بیٹھی اور ایک دفعہ بھی نہیں وہ کیا میں نے. تو وہاں پہ ایک دعا مانگی تھی کہ جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چینج کرنی ہے آ کے، اللہ میری بھی زندگی چینج کر دے. تو میں صحت کی دعا مانگ رہی تھی، یہ چیزیں مانگ رہی تھی. ایک اور واقعہ میرے ساتھ ہوا وہاں پہ کہ جب میں واپس جہاز پہ آ رہی تھی تو میرے دل میں تھی کہ مجھے زیارت کا شوق ہے جیسے ہر مسلمان کو ہوتا ہے. تو میرے دل میں تھا کہ مجھے بھی زیارت نصیب ہو، لیکن نہیں ہوئی مجھے. تو میں سو گئی تھی جہاز کے اندر. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ مسجد نبوی میں لوگ اکٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. میں جب آگے جاتی ہوں تو وہاں دیکھتی ہوں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے عربی ڈریس پہنے. تو میں جب اس کو غور سے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ میرے نبی نہیں ہے. میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں اس سے، میں کہتی ہوں یہ میرے نبی نہیں ہے. میں پھر جب میں جلدی سے اٹھ جاتی ہوں، میں نے اٹھی ہوں تو
جب جہاز رکا تو وہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے اس بندے کو دیکھا, وہ وہیں پہ تھا, جہاز کے اندر تھا, جس کو میں نے دیکھا تھا کہ یہ میرے نبی نہیں. میں نے اس کو اتنی غور سے دیکھا تھا کہ مجھے اس کی شکل یاد تھی. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی میں آپ سے بات کر سکتی ہوں, مجھے بتائیں آپ کو, اچھا پتہ نہیں مجھے کیسے, پتہ نہیں کیوں میں نے اس کو کہا کہ آپ کو کیسے زیارت ہوئی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوں, مطلب 24 آور تک تقریباً. تو میں نے کہا میں بھی تقریباً پڑھتی ہوں, تو آپ مجھے بتائیں آپ کو اور کس طریقے سے, مطلب کس طریقے سے پڑھتے ہیں. شاید اس کا مطلب مجھے اس وقت نہیں سمجھ آیا. تو خیر میں واپس آئی تو میں تو صحت کی دعا مانگ کے آئی تھی, اللہ مجھے صحت دے دے, یہ کر دے. میں بیمار ہونا شروع ہو گئی, میرے گھٹنے میں درد, میرے سر میں درد, میری میموری خراب. ایک اور میں تھا, اس میں نے کہا کہ اے اللہ میرا دل چینج کر دے. وہ چینج ہونے کے بجائے نا میرا اور تڑپ زیادہ بڑھ گئی, میں مرنے والی ہوئی تھی. اب میں سوچوں گا کیا علاج اس کا ڈھونڈوں میں. اسی طرح میں نے ویڈیو دیکھ رہی تھی تو ایک دم سر کی ویڈیو میرے سامنے آئی. میں نے کہا ہاں یہ تو وہی ہے ڈاکٹر صاحب ہیں جو ایڈس کا وہ بتاتے تھے. تو مجھے نام نہیں پتا تھا, پھر میں نے سننا شروع کیا نام یہ وہ. مجھے اچھا رولز بھی نہیں پتا تھا کیا سورہ رحمان کے رولز ہیں, کس طریقے سے سننا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اچھا میں دعا بھی کوئی 5-6 دفعہ سر کے ساتھ کر چکی. اچھا پہلے کیا ہوا, جب سر نا ایسے سلو علیہ کرنے لگے نا, میں نے کہا اچھا میں سمجھی اس سے پہلے نعت پڑھتے ہیں, کوئی تلاوت کرتے ہیں ایسے. میں نے کہا سر کی آواز اچھی نہیں ہے تو پہلے کسی اور کو کہہ دیتے کہ بھائی نعت پڑھ لیتے. تو کچھ دن بعد نا مجھے ایسا لگا کہ میں اس آواز کے ساتھ مجھے محبت ہونا شروع ہو گئی تھی اتنی کہ وہ میں ڈھونڈتی تھی وہ صلی اللہ سر کہاں کر رہے ہیں, کون سی ویڈیو میں کر رہے ہیں. میں اس کو سیو کر لیا اور ہر دفعہ میں لے کے بیٹھ جاتی, دعا کرتی تھی. اور میں کوئی 5-6 دفعہ دعا ان کے ساتھ کر چکی تھی, مجھے خود نہیں پتا تھا. پھر ایک دفعہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ تھا, میں نے کہا اچھا یہ اب میں کیا کروں اس کا, علی حق میں نے کر لیا. اب سمجھ کچھ نہ آیا کہ اچھا ان کے بعد نا مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ دل کی پہلی آواز سے چلنا ہوتا ہے, یہ کچھ نہیں پتا تھا مجھے. تو پھر نا میں نے نمبر ڈھونڈا, میں نے نمبر نہیں مجھے ملا. پھر میں نے ایک دفعہ صدائے رحمان والی کاکی جی ہے, میں نے ان کو نمبر مجھے مل گیا, میں نے ان کو فون کیا. اچھا انہوں نے مجھے پوچھا کہ دعا کی ہوئی کروائی کسی نے. میں نے کہا نہیں مجھے تو کسی نے دعا نہیں کروائی. مجھے یہ نہیں خیال آیا تھا کہ میں سر کے ساتھ دعا کر چکی تھی. تو پھر میں بھول بھی گئی, پھر میں بھلکڑ میں بھول جاتی ہوں چیزیں. اس نے مجھے دعا کرا دی, تھوڑی دیر بعد مجھے یاد ہے میں نے سر کے ساتھ دعا کی ہوئی تھی اور میں نے علی حق بھی کیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آپ اس لیے بہت زیادہ کنفیوز ہیں. میں نے کہا اچھا. تو پھر مجھے سکون ملا, چیزیں ہوئیں. اچھا سورہ رحمان بھی میں 2 دفعہ سن چکی تھی. جب پہلی دفعہ سنی نا مجھے بالکل سنی نہیں جا رہی تھی میرے سے, اور میں اسکپ کر دیتی تھی, بھول جاتی تھی. میں اس طرح میرے ساتھ ہو رہا تھا اور میرے سے بھاری ہو گئی تھی. مجھے بچپن میں کہتے تھے کہ اس کو نا جن ہے, کہیں پیس جاتی تھی وہ کہتے اس کو جن ہے. میں بچپن میں میرے بعد نا میرے بہن بھائی فوت ہو جاتے تھے, وہ کہتے تھے یہ اس کو جن ہے, وہ کھا جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں. تو میرے دماغ میں کہیں وہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ جن ہے, وہ اس لیے سننے نہیں دے رہے مجھے, تو میں بھی آج ان کو سنا کے رہوں گی اور یہ بھاگیں گے یہاں سے. تو خیر میں نے آدھا دوری سنی ہوئی تھی. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ اب آپ نے نا اس کو پورا کرنا ہے. اب جب میں سنی نا وہ ڈفرینٹ تھی. اب مجھے نیند آتی تھی بہت نیند آتی. ایون میں ایسا بندہ ہوں کہ میں لیٹوں تو زیادہ گھنٹہ لگے گا کے لیے, میں چیئر پہ بیٹھے سو جاتی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا 2 دفعہ چل گئی ہے. چلو جی میں اب پریشان. اب میں دوبارہ ان کو تھوڑا کانٹیکٹ, انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا اب نہ ہو. پھر اسکپ ہو گئی بیچ میں, لیکن خیر میں نے سنی. لیکن جب میں نے پہلی دفعہ اس کے بعد سنی نا دعا کے بعد, تو میں نے ایسے مجھے تو ایسے شک ہونے لگ گیا کہ میرے گھر کے اوپر سے سوراخ ہو گیا کہ بہت روشنی آ رہی ہے اوپر سے. میں نے کہا آنکھیں کھول کے دیکھ لوں پہلے, یہ نہ ہو کہ چھت پٹی ہو, کیا ہوگا میرا, کون کروائے گا. تو خیر وہ میں نے کھولی نہیں آنکھیں, لیکن مجھے ہمیشہ ایسے فیل ہوتا رہا. لیکن وہ سکون ایک ڈفرینٹ عجیب سفر شروع ہو گیا میرا. مجھے سمجھ نہیں آئی, جو میں غصہ کرتی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گیا. میں معاف کرنا شروع ہو گئی آرام سے. میں ایسے لوگوں کو معاف کرنا شروع ہو گئی جن کو میں سمجھ نہیں سکتی تھی کہ میں ان کو معاف کروں گی کبھی. مطلب میرے پیسے کھا جاتے تھے اور میں کہتی تھی کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا, یہ وہ اس طرح. میں کہا یہ میں بات کر رہی ہوں, دوبارہ میسج سنتی تھی پڑھتی تھی, یہ میں کر رہی ہوں. میں کنفیوز مطلب تھی وہاں پہ. تو پھر ایسا ہوا بیچ میں, میں نے کہا چلو سر کہتے ہیں کہ کارڈ بھی بانٹنے چاہیے, چلو میں یہ بھی کرتی ہوں. لیکن ان کا یہ تھا کہ وہ کیونکہ وہ ایک تو UK سے تھی, مجھے نام ان کا نہیں آتا, ایک تو UK سے تھی وہ, پھر ٹائمنگ کا ایشو تھا, تو کبھی رپلائی نہیں دیتی تھی, وہ بہت لیٹ رپلائی دیتی تھی. تو پھر میں نے کہا اچھا چلو ان کو ڈسٹرب نہیں کرتی, میں نا کسی اور سے ایسے پوچھ لیتی ہوں. میں نے بیچ میں نا کسی سے پوچھ لیا کہ بھائی میں نے کارڈ چھپوانے, تو کیسے چھپواتے ہیں, وہ کون سا کارڈ ہوتا ہے. تو عبید بھائی وہاں پہ میسج انہوں نے مجھے کیا, میری عبید بھائی سے بات شروع ہو گئی. انہوں نے مجھے پوچھا کہ دعا کروائی. میں نے کہا ہاں جی دعا کروا دی. سر نے کہا کہ دوسری دفعہ دعا پہ دعا نہیں ہوتی, یہ مجھے پتا تھا, مجھے اور نہیں پتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اب عبید بھائی سے میں بات کرنے لگی, کیونکہ وہ ویلنگ تھے, مطلب جلدی آنسر کرتے تھے. میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو پوچھتی تھی. اتنی باتوں کے دوران میں نے ان کو بتایا کہ ہاں عبید بھائی سے میری بات ہوئی. ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جی وہ جو صدائے رحمان والی, انہوں نے کہا جی آپ نے ان سے کیوں بات کی. میں نے کہا مجھے تو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ آپ نے منع تو نہیں کیا ہوا تھا کہ بات نہیں کرنی. آپ نے کہا دعا نہیں کرنی, بات تو میں کر سکتی ہوں. آپ کو نہیں پتا تھا.
پتہ تو ہوگا، وہ سسٹم کے بندے ہیں. میں نے کہا یہ تو نہیں پتہ مجھے سسٹم کا ہی نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا جی ان کو پتہ ہوگا تو کیا وہ نئے ہیں ان کو نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا مجھے نمبر دو. اب میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں اس لیے نمبر، کیونکہ ان کی جیسے میرا چھوٹا سا جیولری کا بزنس ہے، تو میں نے کہا کہ ہم کوئی کسٹمر مانگتا ہے کسی اور کا نمبر، تو ہم کہتے ہیں اس سے پرمیشن لیں گے پھر آپ کو دیں گے نمبر. تو میں نے کہا تو غلط بات ہو جائے گی نا، میں عبید بھائی کا نمبر ان کو بغیر پرمیشن دے دوں، وہ ایسے لڑائی ہو جائے میری وجہ سے، مسئلہ ہو جائے گا. اب میں یہ چاہتی تھی کہ میری وجہ سے نا کوئی دل نہ دکھے، کسی کو پرابلم نہ ہو، یہ نہ ہو. وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں ان کو کہنا نہیں مان رہی. تو اچھا پھر انہوں نے کہا اب آپ نے عبید بھائی سے رابطہ نہیں کرنا. میں نے کہا اوکے میں اب نہیں کروں گی. اب عبید بھائی کریں گے بھی سب، میں تب بھی نہیں کروں گی. کچھ عرصے بعد نا یہ ہوا کہ عبید بھائی نے مجھے کال کی دوبارہ. ہاں جی کاکی جی آپ نے نا آپ کام کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں تو دعائیں ابھی نہیں کرانی شروع کی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کرو، ان کاکی جی کو میرا سلام دو اور ان کو کہو کہ عبید بھائی کے ساتھ نا میں کام کرنا چاہتی ہوں، میں کر لوں، اجازت لے لو. میں نے اتنی بات کی وہ اور غصہ ہو گئی. انہوں نے کہا جی آپ نے اس کو بلاک کیوں نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا آپ نے مجھے یہ تھوڑی بتایا تھا بلاک بھی کرنا تھا. میں اتنی عقل مند ہوں، خیر میں انٹیلیجنٹ ہوں لیکن چلاک ماسی نہیں ہوں. میں انٹیلیجنٹ کی ہوں، اس کی ریزن بتاتی ہوں. اس کے بعد نا پھر میں نے کہا اب تو مجھے تو نہیں کہا تھا آپ نے بلاک کرو. اس دوران اس سے پہلے میں نے سر کو پھر خواب میں دیکھنا بہت شروع کر دیا تھا، اور وہاں مجھے اشارہ دیا تھا سر نے کہ ان دونوں میں سے کچھ، مجھے 2-3 مطلب خواب آ چکے تھے اس ٹائم کے، دو کر کے. جہاں میں کنفیوز تھی، لیکن مجھے سمجھ کچھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں. عبید بھائی کے فون کرنے سے پہلے بھی مجھے ایسا لگا سر نے مجھے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا، ایسے مجھے وہ کیا تھا. اب میں نے کہا میں تو ایک کے ساتھ بات کری، اب کون سا 2 ہے؟ وہ پھر اچانک عبید بھائی نے فون مجھے کر لیا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے بلاک کر دیا، وہ صدائے رحمان والے کاکی جی نے. اب میں دل میں تھا، میں نے کہا یار یہ تو غصہ کر گئی ہے. اب بڑی مشکل سے تو راستہ ملا تھا. میں نے کہ پھر ہمیں دعا کی تھی، یہ تو وہی سر میری دعا کی قبولیت ہے، مطلب مجھے اللہ نے راستہ دکھایا. تو اب میری اپنی بونگی کی وجہ سے نا اب وہ بند ہو گیا، ناراض ہو گئی ہے. چلو جی اب میں کیا کروں؟ میں عبید بھائی سے بھی رابطہ نہیں کر رہی تھی، ان سے بھی نہیں کر رہی تھی، میں کنفیوز تھی اب میں کدھر جاؤں. تو پھر عبید بھائی نے پتہ نہیں مجھے خود کیا یا میں نے خود کیا تھا، ہاں میں نے خود کیا تھا ان کو 3-4 دن بعد. پھر میرے دل میں آیا کہ میں عبید بھائی سے رابطہ کرتی ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پریشان نہ ہو، آپ نے دعا سر کے ساتھ کی ہوئی ہے، ٹینشن نہ لو، وہ کر لیں گے آپ کو کال. اس طرح کرتے خیر عبید بھائی نے میری تھوڑی ٹریننگ شروع کر دی. ٹریننگ کیا، مجھے وہ جس طرح میری عقل ہے مجھے انہوں نے گھسیٹا، یعنی ٹائپ آف، کیونکہ محنت کی انہوں نے میرے پہ. پھر نمبرز دیتے ہیں بلاگس کے، آپ ان کو کالز کریں، میسج کریں، کارڈس مطلب وہ بانٹیں، اور یہ سارا اس طرح ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ دینا شروع ہو گئے. تو پھر ایک دفعہ اللہ کی طرف سے نا سر نے ان کا نام لیا عبید بھائی کا کہ بھائی عبید بھائی کام کر رہے ہیں اور اس طرح. تو پھر ان کو پھر کاکی جی کو میں یاد آئی، پھر انہوں نے مجھے ان بلاک کیا. پھر انہوں نے مجھے میسج کیا ہاں ٹھیک ہے آپ کی ٹکٹ عبید بھائی کے ساتھ تھی تو میں خوش ہوں تم کام کر رہی ہو. اور یہ پھر مجھے تھوڑا برڈن ہلکا ہوا کہ چلو میرے سے وہ خوش ہے، مطلب ناراض نہیں ہے. تو پھر اس طرح عبید بھائی کے ساتھ میں اب کام کر رہی ہوں. اور یہ جو بات ہے نا، میں اسے کلیئر کر دوں، آپ کی تو بات ہو گئی. جی اس میں تھوڑی سی سختی ہے اس طرح سے. میں اس لیے کہتا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی غرض مند دیوانہ تو ہوتا ہے، جی وہ اپنی دیوانگی میں جب مختلف نمبر انہیں نظر آتے ہیں نا تو جی وہ ہر ایک کو فون کرنا شروع کر دیتے ہیں. کئیوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک بار بھی سورہ رحمان نہیں سنی ہوتی لیکن فون 6 بندوں کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خود جی میری ویڈیوز بھی ساری دیکھی ہوتی ہیں، مجھے بھی کر رہے ہوتے ہیں. کئی بار میں کہتا ہوں آپ نے 7 دن سنی ہے؟ نہیں وہ نہیں میں نے سنی، وہ اصل میں مجھے طریقہ نہیں پتا. میں نے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں. میں کہا پھر میں کیڑیاں ویڈیوز نے میریاں، میرا طریقہ نہیں. اگر آپ کو پتہ چلا ہر ویڈیو کے شروع میں ایک کارڈ لکھا ہوتا ہے کالے رنگ کا سورہ رحمان، اس پہ طریقہ لکھا ہوتا ہے، اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے اردو انگریزی میں لکھا ہوتا ہے. پھر ہزار مریض ہے جنہوں نے اپنی باتیں ڈسکرائب کی ہیں. پھر میں کئی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں اور اتنی ویڈیوز پڑھی ہیں تو آپ نے کیا کیوں نہیں؟ نہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ ہے. بلکہ ابھی میں اس دن پیشنٹ دیکھ رہا تھا کلینک پہ اپنے، تو نیا پیشنٹ تھا، ایک تو آؤٹ آف ٹرن، وہ آئے کسی طرح کر کے مینیپولیٹ کچھ بھی، تو وہ اندر آئے تھے سید بادشاہ. میری اپنی گٹ فیلنگ تھی. میں نے انہیں کہا کہ کہنے لگے کینسر ہے یہ ہے وہ. تو میں نے کہا آپ کہیں سے دم کرا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا لاسٹ اسٹیج تھی سارا. تو پہلے کہتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا آپ نے 7 دن سورہ رحمان سنی ہے؟ نہیں. تو میں نے کہا آپ کو اتنی مشکل سے آپ نے ٹائم لیا ہے اس طرح کر کے سارا چکر چلا کے، تو آپ نے سنی کیوں نہیں خود؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ نہ میرے پاس آنے کی ضرورت ہے نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے تو آپ خود کر لیں. کہ نہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا یہ وہ ساری باتیں. خیر میں نے وہ دعا کرائی. اب وہ دعا کراتے ہوئے بھی مجھے اسٹرانگ فیلنگ کچھ آ رہی تھی، کچھ میری حالت ہو رہی تھی. تو میں نے انہیں دعا تو کرا دی اور مجھے ایک دم واش روم جانا پڑا.
یعنی وہ ابھی سن رہے تھے, فون بھی میرا ہوتا ہے کمرے میں سارا. میں اب خیر بڑی مشکل سے وہ کمپلیٹ کر کے جو ہی میں نے ختم کی تو میں نے انہیں کہا بس یہ آپ نے کرنا ہے, آپ چاہیں, اور اس کے لیے کنسلٹیشن آئندہ نہ لیجیے گا, یا یہ تو کلینک ہے, میڈیکل ہے, تو آپ اس طرح تو یہاں نہ آئے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں, ان کا بیٹا تھا کوئی ساتھ, وہ کہتا ہے کہ وہ اصل میں نا ایک بات صرف بتا دیں کہ 12 دم ہو گئے ہیں, 6 رہ گئے ہیں, 18 دم کرا دے. میں یقین کریں کہ وہ سید تھے, اور مجھے اتنا کہ وہ ایک دم سے ہوا, میں انہیں کہنے لگا کہ اللہ کے بندے, رات کے 3 بجے میں تمہیں ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہوں, اور تمہیں میں نے پوچھا بھی ہے یہ بات. کہتے مجھے اس وقت یاد نہیں رہی. اچھا جاتے ہوئے یہ یاد تھا سارا کہ جی باقی 6 پورے کر لیں نہ کریں. میں کہ یار جاؤ جو مرضی کرو, ٹھیک ہے. وہ ویسے مجھے بتاتے رہے کہ میں تو اجمیر شریف والوں کا عرس کراتا ہوں, اور میرے پاس وہ ملنے آ جاتے ہیں بغیر ویزے کے پہنچے ہوتے ہیں, اور فلانے, اور وہ کیا کہہ سکتا ہے بندہ. لیکن یہ جو سورہ رحمان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ونڈو شاپنگ میں سے کہتا ہوں, یا کئی بار وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خود کنفیوز ہوتے ہیں. آپ نے مجھے فون کر لیا, میں نے آپ کو کہا دعا کہ جیسے آپ کو نہیں پتا تھا, چلیں آپ ویسے ہی کری جا رہی تھی اپنی دیوانگی میں بھی. اچھا اگر آپ کو کیفیات تھی جیسے پہلے سورہ رحمان سنتے ہوئے برداشت نہیں ہوتی تھی, پھر آپ نیند میں جانا شروع ہو گئیں, میرے سے بات کر کے ہوئی, کچھ بھی ہوئی, آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوا, میں نے آپ کو کچھ بات سمجھائی, اب سمجھ آ گئی, لیکن اب آپ کو باقی نہیں پتا تھا, آپ کبھی علیہ کبھی شروع ہو گئیں, کبھی کچھ. وہ جو سنتے ہوئے آپ سو جاتی تھیں, ایک قسم کا آپ اس میں جذب ہو جاتی تھیں, اس میں یکسو ہو جاتی تھیں, دعا آپ کی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, سکون طاری ہو جاتا تھا آپ کو. اب اس کے بعد آگے سکون کو بانٹنا تھا, یہ ہے. اب آپ پھر رہنمائیاں لینا شروع ہو گئیں, کبھی کسی کو فون, کبھی کسی کو. اس میں وہ کاکی غصہ کھا گئی, اس لیے کہ وہ اگر اس نے آپ کو سورہ رحمان سننے کا جو بھی تھا تو وہ آپ کو ٹیون کر رہی تھی, ایک سرٹن لیول پہ لا رہی تھی. اب بیچ میں عبید بھائی انہیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں چلو جی دعائیں کراؤ, کچھ بھی کرو. کچھ لوگ یہ جو کیفیات والے ہوتے ہیں یہ دعائیں کراتے ہیں کہ اپنی طبیعت خراب ہوتی تھی نا, وہ بیچاری جو آپ کو کر رہی تھی ٹیونوں سے غصہ چڑھ گیا کہ یار میں دا نشالہ نہیں ہے, پھر چڑھا کے آ جاندی کتوں آندی پئی ہے. اگر وہ کہتی ہوگی آپ تصویریں پر, آپ کہیں میں تو نہیں پڑھتی. تو اب اگلا بندہ اپنا گھر, کام, ہر چیز چھوڑ کے لگا ہوتا ہے نا, تو مختلف لوگ مختلف جگہ سے, یہ ایسی ہے جیسے ایک جگہ سے ایک ڈاکٹر سے دوائی لے کے آدھی کھا کے یا آدھا آپریشن کرا کے پھر دوسرا ڈاکٹر آ گیا, تیسرا آ گیا, تو آپریشن اس سے کرایا, ٹانکے کھلوانے دوسرے کو چلے گئے, تیسرے کو اوپینین ہے ڈاکٹر صاحب آپریشن ٹھیک ہو بھائی ہو گیا, ان کی پوچھنا زیادہ پہلے پتہ کرنا تھا. تو وہ ایک ہی بات کو سمجھانے کا ڈاکٹروں کا بھی انداز فرق ہوتا ہے. ہماری لینگویج میں ہمیں سمجھانے کے لیے کئی مریض اس سے سائیکی کے مریض بن جاتے ہیں, کہتے ہو فلانا بڑا نا ہے جی, ایڈا بڑا پروفیسر نے آپریشن کرتا, میں تو پہلے ہی کہندی سا, وہ پھر جی ٹانکے کھلان گئے تو جنہیں کھولے انہیں کیا کی کیتا ہے, وہ خیر میں کیا ہوں میری قسمت. وہ تو تیسرے کو میں انہوں پوچھا آپریشن ٹھیک ہوا, نے کہا نہیں ہوا. تو اب آپ خود سائیکی نہیں, میرا تو آپریشن ہو گیا, چلو ہو گیا یار مٹی کو, تو آپ خود وہم کا شکار ہو جاتے ہیں. اس سارے میں فوکس تو اللہ تھا جو آپ کہہ رہی ہیں, میں نے اللہ کو وہ گائیڈ کر بھی رہا ہوتا ہے. جب تک آپ کو بغیر کسی بندے کے بھی, آپ کہہ رہی ہیں میں اکیلی رہ گئی, آپ کو مدینہ منورہ بھی پہنچایا گیا, ہر جگہ بندوبست بھی ہوا. ہاں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں بہرحال کوئی اللہ کا بندہ ہی, جیسے وہاں وہ بی بی کمرے میں رک گئی, ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ کو کوئی ہر جگہ کوئی گائیڈ کرنے والا مل گیا, ٹھیک ہے, پھر کوئی اپنی زیارتوں کی کہانیاں سنا رہا ہے تو آپ اس میں پریشان ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اصل بات اللہ, اس تک پہلے پہنچنا ہے, خود کو زیرو کرنا ہے. آپ کا مقصد کیا ہے, کس لیے کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. زیارت ہی کی اگر صرف بات ہے تو پھر زیارت تو ابو جہل کو روز ہو رہی تھی, سرکار تو خود چل کے اس کے گھر جاتے تھے لائیو میں, اس کے نصیبے میں نہیں ہے, بدبخت ہے, آج تک اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جو ان کے پیچھے نماز پڑھ لی, ان کے لعاب دہن سے یا ان کے جھوٹے برتن میں یا ان کے ساتھ کھانے میں بھی شریک ہو گئے, لیکن منافقت بھی ساتھ رکھی اور بعد میں بھی فساد کھڑا کیا. کئی ایسے ہیں. وہ فائنل تو وہی جانتا ہے, اس کے آگے خود کو پیش کرنا ہوتا ہے, نہ آگے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے. اس کی پہچان کا کھیل ہے نا, ٹھیک ہے. اس میں جب وہ کوئی بندہ آپ کو اگر راستے میں ملتا ہے, کوئی گائیڈ کرتا ہے اس سسٹم میں, تو وہ جو دعا کے اوپر دعا یا یہ وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دنیاوی مسئلہ تھا بھی تو آپ پہلے بھی, کئیوں کا تو زیادہ تر ہمارے سے تو وہ آتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہے, فلاں سے بیعت کی ہوئی ہے, وہ جی وہ گل ہی نہیں سن دے, وہ فون نہیں چک دے, فلانا نہیں کرتے.
भाई दिल से राब्ता बनाओ ना, बनाना पीर साहब से नहीं, पीर साहब के अल्लाह से बनाना है। पीर साहब भी उसी से मांग रहे हैं, आप भी उसी से मांगे, मैसेज तो यही है ना। उस पर खड़े हो रहे होते हैं, अब वो ऊपर से वहम इतने पाले होते हैं कि अब पीर साहब तो सारों को टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, या हर एक की कहानियाँ सुने कि बस सर जी जादू आ गया, जिन आ गया, भूत आ गया, वो एक तस्वीर बता दे ये पढ़ो, अगर उस पर ही कोई गौर कर ले, उसमें ही घुस जाए, ठीक है, कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है या वही कादिर है, अगर उसका तर्जमा ही पढ़ ले, अल्लाह के सिवा मुझे कोई नहीं चाहिए, तो वही तो पीर साहब मैसेज दे रहे होते हैं। लेकिन वो भी नहीं सुनना, फिर एक नई जगह पहुंच जाना। तो ये इस सिस्टम में सादा सा 3 बार अल्लाह कर पानी पी ले जी। अब वो अगर अल्लाह के साथ जुड़ जाए, ठीक है। अब यहाँ 6 नंबर वीडियो के एंड पे लिखे हुए, उनमें से हर एक को फ़ोन कर लिया, हर एक का अपना तरीकाकार है, अपनी मतलब बात समझाने का अंदाज, तो कंफ्यूज होते हो आप लोग। उधर से जो एक बंदा जहाँ तक आपको लेके चला होता है, वो आपको उन चीज़ों से निकाल रहा होता है, ठीक है। बीच में आपको दूसरा निशाई मिल गया साहब, उन्होंने किमें ज़्यारत हुई सी, मैनू भी कराए, ठीक है। ये और ही कहानी चल पड़ेगी किसी और तरफ ना, और खामखा की ग्रोह बंदी भी और कन्फ्यूजन भी और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। लेकिन ये टेस्ट भी होता है बहुत बड़ा आपका, कि आप कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। ना मुझे पीर मानना है, ना किसी और को मानना है। अगर मानना है तो बाबा जी की बात को मानना है, उस मिशन का नाम है ना बाबा जी को। बुल्ले शाह किसी इंसान वो एक मिशन का नाम है, कॉन्टीन्यूस जारी और सारी, जो है दर्द दिल रखने वाले का, एक मजलूम के साथ खड़ा होने वाले का, जालिम को ललकारने वाले का नाम, इसलिए उससे मना करते हैं। बाकी वो फिर आप लोग खुद ही कंफ्यूज भी होते हो, उधर से दूसरे को भी गुस्सा चढ़ता है कि यार मैं इस पे खप खप के मर गया, अब ये कहीं और से मैंने इसको ये क्लासेस क्रॉस करा दी थी, तो मिट्टी पा तो अल्लाह देख लो, ये फिर मज़ियाँ दे चक्कर से पै गए। कैफियत में मज़े बड़े आते हैं ना, नज़ारे हो जान, ज़ियारत हो जान कुछ, तो वो इसलिए फटाफट प्रैक्टिकल में डालते हैं कि तुम खुद दुआएं कराओ। वो बहुत कम लोग करते हैं। जब वो बहुत कम लोग करते हैं, वो फंसते भी रहते हैं और कंफ्यूज भी होते रहते हैं, ये वजह, ठीक है। खड़े तो आप फिर नहीं हुए, नहीं सर मैंने आपके पास आना है, चलो मिल लिया मेरे से 100 बिस्मिल्लाह, आप आगे